वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बग़ैर अमल दुआ करने वाला ऐसा है जैसा कि बग़ैर कमान तीर चलाने वाला। तो इससे क्या समझ आई कि जब भी आपने दुआ करनी हो तो पहले कोई अल्लाह का ज़िक्र अज़कार, किसी गरीब को खाना, किसी के ऊपर रहम करके, कोई दो नफल पढ़ के, यानी पहले अमल और फिर अल्लाह की सना और फिर जो है उसके बाद अपनी दुआ रखी जाए। तो आज मैं आपके सामने सूरह बकरा की आयात के साथ हाज़िर हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 183 और 184। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि मरने से पहले अगर हमारे ज़िम्मे कुछ बच्चों की ज़िम्मेदारियां हैं, कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसे रखे हुए हैं, कोई प्लाट ख़रीदे हुए हैं, तो वालिदैन को अपनी मरने से पहले जो है औलाद को और जिनको वो देना चाहते हैं पहले ही वसीयत कर देनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ वसीयत में भी जो है गड़बड़ हो जाती है, बाय नेम ही दे देनी चाहिए चीज़ें, क्योंकि जब हम अच्छे तरीके से तकसीम नहीं करेंगे तो मरने के बाद भी हमारी जान नहीं छूटेगी, क्योंकि वहाँ अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये प्यारा सा फिर जो है लफ्ज़ आमनू वाला आ गया है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है, रोज़े का हुक्म लिख दिया गया है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिस तरह कि तुमसे पहले लोगों पर लिख दिया गया था ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अगली आयत मुबारका, अय्या मम्मा दूदातिन फमन काना मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखरा। ये रोज़े गिनती के चंद दिन हैं, ये रोज़े गिनती के चंद दिन हैं। फमन काना मिनकुम, फिर अगर तुम में से कोई बीमार हो, औ अला सफरिन, या सफ़र में हो, तो दूसरे दिनों में फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखरा, तो दूसरे दिनों में मकदार या तादाद पूरी कर ले। व अलल्लज़ीना युतीकुनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, और जो लोग रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करते हैं, जो लोग रोज़ा रखने में मुशक्क़त महसूस करते हैं, वो फ़िदिया दें, फ़िद्यतुन, वो फ़िदिया दें मिस्कीन, जो एक मस्कीन का खाना हो। फ़मन तत्तव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू, और जो अपनी खुशी से नेकी करे तो इसके लिए बेहतर है। व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम समझो तो रोज़ा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ये मैंने 2 आयात का तर्जमा आपकी जो है वो गोश गुजार किया है। आपने जो है मोअज़्ज़ज़ सामीन, आपने सुना तर्जमा। अब इसमें माह रमज़ान के रोज़ों का तज़किरा आ गया है। तो तवज्जो करनी है कि माह रमज़ान जो है वो कितना बाबरकत महीना है और कितना ही इसके अंदर जो है वो सवाब बढ़ जाता है नेकियों का। तो अल्लाह ताला ईमान वालों से बात कर रहे हैं, ए ईमान वालों। अब आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रोज़े नहीं रखते, लेकिन बात अल्लाह उनसे कर रहा है जो बात को मान लेते हैं। ईमान वाले किसे कहते हैं? मोमन किसे कहते हैं? जो बात मान लेते हैं। बाज़ लोगों के नज़दीक होता है कि यानी जैसे अहले तशरीक़ के यहाँ कि अहले बैत को मान लेने के बाद वो कहते हैं हम मोमन हैं। ऐसे नहीं मोमन होते, मोमन बिल्कुल ऐसे नहीं होते। मोमन अमल से बनता है।
اور جو اہل بیت طہار کا یوں جو ہے وہ بے ادبیاں کرے وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے تصویر قرآن سے دیکھنی ہے۔ مومن کہنے سے نہیں، عمل سے نظر آئے گا، عمل سے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا روزے صرف ہم پر فرض ہیں یا پہلے سے چلے آ رہے ہیں؟ جیسے ہم دین ابراہیمی پر ہیں تو دین ابراہیمی پیچھے سے برانچ چلتی آ رہی ہے، پیچھے سے ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اور آگے جا کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ خاتم النبیین ہے، یہاں مکمل ہوا وہ سلسلہ جو سالہ سال سے چل رہا تھا۔ تو اب ہم کیا ہوئے؟ ہم کون سے سلسلے پہ ہوئے؟ ہم سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوئے۔ اور دعائے ابراہیمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یعنی اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی کیا خواہش ہے کہ دین محمدی میں داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے توجہ کرنی ہے، کیا ہم بار بار یعنی یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں دین محمدی میں داخل ہونا ہے۔ اب روزے پہلے سے لے کے لوگ رکھ رہے ہیں، آج نہیں روزے آئے، صرف ہمارے مذہب میں روزے نہیں ہیں، صرف قرآن میں روزے نہیں ہیں، شروع سے لے کے آسمانوں سے جتنی کتابیں اتریں ہر کتاب میں روزے فرض کیے گئے، اور رکھنے کے طریقے الگ الگ تھے۔ کوئی 8 پہر کا رکھتا، اور جو ہے وہ رکھ کے لوگ جو ہے وہ سو بھی جاتے، کوئی رات کا روزہ رکھتا۔ تو ابھی بھی روزوں کے جو ہے وہ مختلف فرقوں کے اندر اس کا طریقہ کار جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ جیسے کرسچن ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارا 8 پہر کا روزہ ہوتا ہے، اسی طرح روزے تھے، رکھنے کے انداز الگ الگ تھے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ خاص کیا فضل اور کرم ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ سحری اور شام ہمارے لیے اوقات مقرر ہوئے کہ ہم رات کو اٹھ کے سحری کریں گے، اور شام سورج غروب ہونے کے بعد ہم افطار کر دیں گے۔ یہ خصوصی کرم ہے میرے پروردگار کا۔ اب دیکھنا ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ روزے صرف ہمارے اوپر ہی نہیں، ہم سے پہلے بھی روزے لوگوں پر اسی طرح واجب تھے۔ یہ پوائنٹ آپ کو اچھی طرح ازبر کر لینا چاہیے کہ پہلے سے لوگ روزے رکھتے آ رہے ہیں۔ مسلمان آج ہی پیدا نہیں ہوا، مسلمان صدیوں سے پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ تو اب کس لیے روزے رکھنے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے سے ہمارے اندر تقوی کی عادت پیدا ہو جائے، ہم گناہوں سے برائیوں سے بچ سکیں۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کیا روزہ رکھ کے یا روزہ کھول کے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن ہم اس پہ غور بھی نہیں کرتے۔ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ایام معدودات، کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، یعنی 1 مہینہ تو گنتی کے دن ہوئے۔ اب اس کے لیے آسانی، اب لوگ نمازوں پہ لڑ رہے ہیں، روزوں پہ لڑ رہے ہیں، فرقہ پرستی انتہا کی ہو چکی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی ثانی ذرا دیکھیے، اپنے پروردگار کی رحم کی نظر دیکھیے ذرا۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے آ گئے ہیں، لیکن فمن کان منکم مریضا، اب یہ کس کو نہیں یاد؟ ہر روزہ رمضان آتے ہی ہر بندے کو یاد ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں رکھ سکتا تو میں کسی کو دے دوں۔ اگر اسی طرح قرآن کے باقی جو ہے قوانین ہیں وہ بھی ہمیں اسی طرح یاد ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ عمل کرنا مشکل نہ ہو۔ اب اس میں اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد پورے سال میں کبھی بھی روزوں کی گنتی کی تعداد پوری کر سکتا ہے۔ اور دیکھیے آگے قانون کیا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، جو بعد میں بھی گنتی پوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، توفیق نہیں رکھتے، وہ اتنے یعنی کہ بیمار ہیں یا اتنی مشقت محسوس کرتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن آگے دیکھیے فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ،
جو بندہ ایک مسکین کو کھانا دے دے ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 2-3 مسکینوں کو بھی کھلا دے، زیادہ خرچ کر دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، یعنی جو کوئی اپنی خوشی سے اس نیکی کو اور بڑھا دے، ایک کی بجائے 2 کو روزے رکھوا دے، 3 کو رکھوا دے، 4 کو رکھوا دے، تو یہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اکثر لوگ روزہ جو ہے وہ کسی کو رکھوانے کا اہتمام کرتے ہیں تو کہتے ہیں، اکثر میرے پاس بھی جو ہے وہ خواتین آتی ہیں، کہتے ہیں 50 روپے کافی ہیں، یا اب تھوڑا سا وہ مہنگائی بڑھ گئی، کہتے ہیں 100 روپیہ کافی ہے۔ اب ذرا معزز سامعین غور کیجئے، ایک 100 روپے میں سحری افطاری ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ثواب ملنا ہے نیت کا، 100 کا یا 50 کا نہیں ملنا، اس کا دین نہیں دے سکتے۔ جس نے آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ روزے کا جو ہے وہ فدیہ جو ہے وہ قبول کیا ہے، تو آپ اس کا دین نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے اگر آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے زیادہ لوگوں کو روزہ رکھوا دو گے تو ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ اور آگے دیکھیے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم، یعنی اب سب سے ساری باتیں بتا کے اینڈ پہ کیا اللہ تعالیٰ نے آرڈر لگایا ہے، ان تصوموا، اگر تم خود روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تمہارے اندر توفیق ہے تو تم خود روزہ رکھو تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم بغیر کسی یعنی صحیح والی وجہ کے تم کسی کو روزہ رکھاؤ۔ اگر صحیح وجہ ہے تو اس صورت میں، ورنہ یہ رواج نہ بنا لیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم خود روزہ رکھیں۔ تو رمضان المبارک کے روزے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ طرف سے آئی ہوئی آسانی، اور اسی طرح جو نفلی روزے ہیں ان کی بھی شان بڑھ جاتی ہے جب ہم رمضان میں، جیسے خواتین 7 روزے 8 روزے، کوئی 10 روزے بھی چھوڑ دیتی ہیں، کوئی 5 بھی چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر اس کو ان ایام کو بعد میں پورا کرنا، یا کچھ لوگ شوال، 1 شوال کو تو عید ہوتی ہے، آگے 2 شوال سے 6 روزے رکھ کے پورے کر لیتے ہیں، تو ان کا بھی اتنا زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ رمضان کے ساتھ ہی ایک قسم کے جو ہے وہ مل جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، کچھ لوگ پورے سال کے اندر جو روزے چھوٹے ہیں ان کو پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی چھوڑی ہے۔ عمل کرو جیسے بھی توفیق ملے، عمل سے کبھی ہمیں رکنا نہیں چاہیے، عمل کرتے جانا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا عمل اللہ رب العزت کو پسند آ جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو روزے کے بارے میں علم ضرور ملا ہوگا، آپ نے ضرور توجہ جو ہے وہ کر لینی ہے، اور دھیان کر لینا ہے کہ صرف ایک بندے کوئی روزہ نہیں رکھوانا، آپ 2-3 کو بھی رکھوا دو تو ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ آپ اس کو ضرور فوکس کرو گے، اور ضرور جو ہے یہ باتیں دل میں رکھ چھوڑنی ہوتی ہیں۔ جب جب مہینے آتے جاتے ہیں یہ باتیں یاد ہوتی جاتی ہیں، اور پھر اگر بھول بھی جائے تو پھر ہمارے پاس قرآن بھی، میں کہتی ہوں، کھول کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اتنا اللہ کا کرم ہے، اتنا فضل ہے، یہ جو نیٹ ہے، جو یوٹیوب ہے، جو گوگل ہے، یہ اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے آپ 1 منٹ میں آپ نے فنگر چلانی ہے اور ایک بولتا ہوا انسان آپ کے سامنے آ جانا ہے، جس کو بھی آپ سننا چاہو گے۔ لیکن میں اس بات کی قائل ہوں کہ سہل اور مختصر بات بتائی جائے تاکہ سننے والے کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے۔ قرآن کے ترجمے کے مطابق ہم نے خوب اتنی بات سہل طریقے سے کر لی ہے، اور آپ جب رمضان آئے گا آپ کو بات بھول بھی چکی ہوگی تو آپ دوبارہ ایک فنگر چلائیں گے اور ایک بولتا ہوا انسان آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور آپ دل میں اطمینان پائیں گے، اور اطمینان سے آپ جو ہے کسی کو روزہ رکھوائیں یا خود رکھیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر رکھی ہے۔ امید کروں گی کہ سامعین کے لیے ضرور میری بات کو سننے کے بعد جو ہے آسانی ہوگی، اور قرآن جو ہے پڑھنے میں بھی آپ کو مدد ملے گی، سمجھنے میں مدد ملے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت جو آپ کی پریشانی یا میری پریشانی اس وقت موجود ہیں، اس گھڑی موجود ہیں، جس کے لیے دعا کر رہے ہیں، جو پینڈنگ ہماری دعائیں ہیں، اللہ رب العزت اسی لمحہ اسی ساتھ وہ دعا مستجاب فرمائے۔
اور ہم سب کے دل جو ہیں وہ حق بات کے ساتھ جوڑے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔